अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 23 जून 2025 और शाम का जो नज़ारा होता है खूबसूरत, दरख्तों के नीचे छाँव है, लेकिन थोड़ा आगे निकलेंगे तो डूबता हुआ सूरज, गुरूब होता हुआ सूरज आपके सामने होगा। पाकिस्तान में आजकल लोग गर्मी के साथ बुला रहे हैं। यहाँ जर्मनी में दोपहर के वक्त जब सूरज बाहर आसमान पे होता है तो बाज़ जो पुराने लोग हैं ना, बूढ़े, वो तो घरों से बाहर नहीं निकलते, कहते हैं बहुत ही बुरी हालत हो गई है। हम जो एशियन लोग हैं, पाकिस्तानी या दूसरे अफ्रीकन या दूसरे ममालिक के, वो बड़ा इंजॉय करते हैं कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, निकलें बाहर घूमें फिरें। लेकिन ये जो यूरोपियन है, इनको चमकता हुआ सूरज जब टेम्परेचर 35-30 से ऊपर हो तो बड़ी तकलीफ़ में डाल देता है। बहरहाल पाकिस्तान में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और उससे ज़्यादा गर्मी इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात बन चुके हैं उसकी है। आप जानते हैं कि ताज़ा तरीन जो हालात हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के माबैन, वो अब फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आज ही खबरें हैं कि जो साथ मुल्क हैं ईरान के उसको जिस पे शक है, बल्कि शक क्या है, सबूतों के साथ कि जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं उनके ऊपर उसने मिसाइल दाग दिए हैं। उसके साथ है मस्कत है, जैसे दोहा, फिर सुनने में आ रहा है कि कुवैत के अंदर जो अड्डे हैं, फिर उर्दन के अंदर हैं, जो जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे। लेकिन अमेरिका ने इस खदशे के तहत पहले ही अपने जो महंगे जहाज़ हैं वहाँ से हटा लिए हुए हैं। लेकिन अलामती तौर पे भी अगर ये जो मिसाइल हैं जाके उनके अड्डों को हिट करते हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तबाह होता है या कुछ जानी नुकसान होता है, तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ी सुबकी है कि बड़े जो दुनिया के पावरफुल जो समझते हैं अपने आप को, उनको ईरान की तरफ से इतनी मुज़ाहमत नज़र आ रही है, बावजूद इसके कि उनकी फ़ज़ाइया को उन्होंने पहले हमले में ही ख़त्म कर दिया और बिला किसी खौफ के वो ईरान में जाते हैं और जाके हमले करते हैं जहाँ मर्ज़ी और फिर वापस आ जाते हैं। बहरहाल ये दुनिया की सियासत पे इस वक्त गुफ्तगू करना हमारा मकसद नहीं है। मैं आपके साथ खूबसूरत शाम की सैर में शेयर करूँगा। पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर तबसरा करेंगे, और फिर उसके बाद एक दूसरी वीडियो देखेंगे, और फिर उसके ऊपर वो तबसरा होगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दुनिया की इस सियासत या दुनिया की इस लड़ाई से हट के पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। तो देखते हैं पहले ये वीडियो। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से ये ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी शख्स जितना बड़ा वो मुजरम हो, किसी भी तरह का जुर्म उसने किया हो, उसको जब ये डर खतरा होता है कि अब मेरे जुर्म इतने बढ़ चुके हैं, मैं इतना ज़्यादा काबू आ चुका हूँ कानून की नज़र में या किसी अदारों की नज़र में, तो फिर वो क्या करता है कि थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता है। दाढ़ी बढ़ा के वो अपने किसी जानने वालों को या पहले से बने हुए ऐसे जत्थों के साथ वो शामिल हो जाता है जो काहे बगाहे अपने जराइम को छुपाने के लिए इकट्ठे होते हैं और नाराबाजी लगाते हैं कि ये जो कादियानी हैं पाकिस्तान में, ये काफिर हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है ना हमें इक़दामात करने होंगे। ये क्योंकि नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ये कुरान भी पढ़ते हैं, ईद की नमाज और जुम्मा की नमाज पे ख़ास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और इस वजह से वो फिर इन नमाज़ों को रोकना चाहते हैं। और अहमदियों की जो ईद या जुम्मा की नमाज है उनको बहुत तकलीफ़ देती है। असल में वो तकलीफ़ नहीं दे रही होती, असल कहानी ये होती है कि उनके जो जुर्म हैं, जो बुराइयां हैं जो उन्होंने की होती हैं या उनका करने का इरादा होता है, उनसे अपने आप को छुड़वाने के लिए, उनसे बचने के लिए
وہ پھر یہ والا کارڈ استعمال کرتے ہیں جس میں وہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی واجب القتل ہیں، ان کی مسجدیں جو ہیں وہ مساجد نہیں ہیں، ان کے مینار توڑنا ضروری ہے، ان کے محراب توڑنا ضروری ہے، ان کے جو نکاح کے اندر حلف نامے لازمی ہیں، پاسپورٹوں پہ انہوں نے پہلے بنوا دیا ہوا ہے کہ حلف نامہ دیں اور اقرار کروائیں اور تصدیق کروائیں، جو وہ احمدی مانتے ہیں کہ وقت کے امام آ چکے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی آئیں گے۔ احمدی کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی جن کو انہوں نے مانا ہے وہ وہی ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان احمدیوں کے خلاف وہ اس طرح تصدیق کریں ان کے جو رہنما ہیں ان کے متعلق، یا جو خلافت ہے اس کے متعلق، اور پھر جو پاکستان میں احمدی ان کو اتنا تنگ کریں۔ یہ جو ادارے ہیں یا جو سیاستدان ہیں یا جو بھی طاقتور حلقے ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جب کوئی گندا شخص جرمدہ ایسی حرکت کر لیتا ہے تو وہ پھر اس طرح اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے وہ پھر ان جتھوں میں شامل ہوتا ہے، مسجدوں پہ حملے کرتا ہے اور کہتا ہے جی اسلام کی ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم ختم نبوت کے لیے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو توہین مذہب ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح کے مختلف جو نعرے نئے سے نئے، ابھی وہ ایک نیا شروع کیا کچھ سال پہلے، لبیکا لبیکا، اس کے اوپر بھی بہت ساری نئی ریکروٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں۔ پہلے یہ اتنا نہیں تھا، اب تو ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاؤڈر پی رہا ہے، سگریٹ کا عادی ہو چکا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اپنے علاقے میں بدنام ہے کسی بھی وجہ سے، اگر وہ یہ کام سنبھال لیتا ہے داڑھی رکھ کے تو وہ تمام جرائم سے باہر آ جاتا ہے، اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ چند گاؤں میں وہ لیڈر بن جاتا ہے اور امید لگا بیٹھتا ہے کہ اب میں اگلی اسمبلی میں، خواہ وہ لوکل ہو، پنجاب اسمبلی ہو یا انٹر، اس کے لیے میں کوالیفائی کر جاؤں گا۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں نعرہ بازی ہو رہی ہے مل کے ان لوگوں کو چھڑوانے کے لیے جو قانون کے کسی کٹہرے میں یا قانونی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو اس طرح مل کے جیسے میں نے بتایا۔ تو اس ویڈیو کے بعد اب میں اس کا ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسری ویڈیو کے ساتھ یا دوسری چھوٹی سی خبر کے ساتھ، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ شریف لوگوں کی تصحیح کرتے ہیں یا ان لوگوں کی جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جو منشا یا خدا تعالیٰ کا جو ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے، ان کی جو تصحیح کرتے ہیں، ان کے ساتھ خدا تعالیٰ پھر کس طرح پیش آتا ہے اور وہ کس طرح دنیا میں بدنام ہوتے ہیں۔ لیکن بدنامی تو وہاں ہوتی ہے جہاں معاشرے میں کوئی رسپیکٹ، عزت ہو، دنیا میں تو وہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں تو وہ بدنام نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں بدنامی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی اس کا میرٹ ہی نہیں ہے بدنامی کا۔ تو یہ والی خبر بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے تبصرہ کرتے ہیں اس پہ بھی۔ تو آپ نے یہ کلپ یا یہ خبر بھی دیکھ لی کہ میں نے ایک ایف آئی آر کی کاپی ایڈ کر دی ہے ساتھ، اور ایک اس کو لگانے والوں کا تھوڑا سا ساتھ ڈیٹیل بھی کہ انہوں نے کیوں لگائی۔ کوئی مولوی صاحب ہیں اپنے کسی علاقے میں بڑے، جیسا میں پہلے بیان کر رہا تھا، بڑے مشہور اور بڑے ہی ایکٹیو ممبر ختم نبوت کی کاز کے لیے، اور عید کی نماز اور جمعہ کی نماز ان کو بہت تکلیف دیتی تھی، اور وہ اپنے گاؤں کے جو نوجوان تھے ان کو بھی ساتھ ملا کے، اور ایسے ہی ہم کیا کہتے ہیں پیٹی بھائی، اس فیلڈ کے پیٹی بھائی، ان کو ساتھ ملا کے وہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بڑے ایکٹیو تھے۔ تو ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے اور ان کو جو پولیس نے اریسٹ کیا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں لوگ سننے والے کوئی ان کی لین تین کریں گے یا ان کے متعلق بات کریں گے کہ یہ بڑی بری بات ہے
یہ بڑی بےعزتی کی بات ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو شریف ہیں، جن کے ضمیر ابھی زندہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان لوگوں کو جو داڑیاں رکھ کے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ پہن لیتے ہیں، اور پھر وہاں جو شریف لوگ جو اقلیت میں ہیں، جن کی وہاں اتنی زیادہ اکثریت نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ احمدی، جن کو وہ قادیانی کہتے ہیں یا وہ مرزائی بولتے ہیں، ان کی تضحیک، ان کے لیڈران، ان کے مذہبی رہنماؤں کی تضحیک، اور ان کو پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کا جو حق ہے رہنے کا، شہری جو ایک انسان کا حق ہوتا ہے وہ دینے، اگر وہ مل جائے تو اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک جو بڑے سیاستدان ہیں، بڑے پاکستان کے ایکٹیو اور وزیر بھی رہے ہیں مختلف حکومتوں میں، ان کا جو بیان آیا سینٹ میں، اس کے اوپر جو انہوں نے واویلا کیا ہے، اور مختلف چینلز پہ مختلف یوٹیوبرز نے، کہ انہوں نے یہ قادیانیوں کی پشپناہی کی ہے، ان کے حق میں بولے کیوں۔ حالانکہ انہوں نے سمپل سی بات کی کہ میں نے ایک کلپ دیکھی جس میں وہ گھر میں گھس کے پولیس والے تحقیق کر رہے تھے، یا وہ دوسرے وہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہاں سے آیا گوشت۔ تو یہ ہیں پاکستان کے حالات اس وقت۔ مگر جب خدا تعالیٰ کسی شخص کی عادات یا حرکات سے پردہ اٹھاتا ہے تو پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو بچائے، اس ملک کے نیک لوگ بھی ہیں، شریف بھی ہیں، رحم فرمائے ان پہ۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان پر جو فوج مسلط ہے وہ گنڈے ہیں، اور جو پولیس مسلط ہے وہ گنڈوں کی پولیس ہے، اور جو حکومت ہے وہ جعلی، دھوکے باز، فراڈی حکومت ہے۔ پورا معاشرہ بگڑ گیا، یہاں تک کہ تبلیغ بھی بگڑ گئی، مرکز بھی تباہ ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو لوگوں؟ تم سوائے عذاب الہی کے اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہو۔ جی، آپ نے دو خبریں سنی، تیسری خبر بھی بڑی دلچسپ ہے۔ انڈیا کا کوئی دیوبند مولوی ہے جو کہ پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کر رہا ہے، اور جو پاکستان کے لیڈران ہیں ان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی جب دشمن بات کرتا ہے تو کوئی بات جو سچی بھی ہو وہ ڈبل اس کے اوپر جا کے تکلیف ہوتی ہے کہ دشمن بات کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے۔ اپنے ملک کے اندر بے شک کوئی بھی کہتے ہیں نا، جیسے بچے جب کوئی شرارت کریں تو ماں باپ خود ان کو مار لیں، لیکن اگر کوئی دوسرا مارے گا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور بہت یہی بات ہے۔ جو احمدی لوگ ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی بستے ہیں، جس ملک میں اسلامی تعلیم کے مطابق وہ ان کے وفادار ہیں اس ملک کے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب انڈیا کا ایک مولوی یہ جو بیان دے رہا ہے، اس پہ ہم جو پاکستانی احمدی ہیں، ہماری ہمدردیاں اپنے ملک کے ساتھ ہیں، وطن کے ساتھ ہیں۔ باقی اختلاف ہونا کسی شخصیت کے ساتھ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو وطن ہے، جو دھرتی ماں ہے، اس کے لیے جو دل میں ایک محبت ہوتی ہے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ اس طرح کے کئی انڈین ہیں، آرمی میں بھی ہیں اور مولوی بھی ہیں جو اس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں۔